काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम इस वक्त काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हैं। मैं आपकी जानी पहचानी। आप इस चैनल पर हम मिलकर किताबों को पढ़ते हैं और मेरा नाम सीमी ज़वार है। और आज इस वक्त हम जिस किताब को या जिस पीडीएफ को हम मिलकर पढ़ रहे हैं वो हमेशा की तरह से उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं मदरसतुल क़ायम के कि उन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक जो मालूमात पहुंचाई हैं उनको हम आज इस नशिस्त में मिलकर पढ़ेंगे और जिसका उन्वान है करबला शनासी। और ये मालूमात हम तक पहुंची हैं जो कि हमेशा हर महीने के हवाले से मदरसतुल क़ायम वाले पहुंचाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अकेले क्यों पढ़ें, क्यों ना हम उन बच्चों को भी सुनाएं कि जो उर्दू दुश्वारी महसूस करते हैं उर्दू पढ़ने में, क्यों ना हम उन बुज़ुर्गों तक भी पहुंचा दें कि जिनको किताब उठा के पढ़ने में दुश्वारी होती है या वो तसल्ली से बैठकर सुनना चाहते हैं। या ऐसे बहुत सारे हमारे बहन भाई होते हैं जो रास्ते में सफ़र के दौरान किताबों को सुनना चाहते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे बहन भाई भी हैं कि जो कि बज़ाहिर जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो बसारत से तो महरूम है लेकिन बसीरत बहुत बेहतरीन है उनके पास। तो उन सब के साथ हम मिलकर पढ़ते हैं। तो आइए इस पीडीएफ को मिलकर पढ़ते हैं। इस की हेडिंग है करबला शनासी। सबसे पहले लिखा है कि 70 साल की इबादत का सवाब, ये हेडिंग है। उस हवाले से लिखा है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन नाम खुदा अपनी ज़बान पर जारी करता है और कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो उसको 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है। हवाला यहाँ पे दिया हुआ है रियाजुल कुद्स जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 22। फिर आगे चलते हैं। लिखा है दुरूद गुनाहों का कला कमा कर देता है। इस हवाले से लिखा है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसे अमाल न बजा ला सकता हो कि जिनसे उसके गुनाहों का कफ़ारा हो सके तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा करे, क्योंकि इस तरह गुनाहों का कला कमा हो जाता है। हवाला दिया है मीज़ानुल हिकमत मुंतखब हदीस 2454। आइए आगे चलते हैं। फिर हेडिंग है मफ़हूम हदीस गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोने या रोने जैसी सूरत बनाने पर जन्नत वाजिब है। ये हदीस है। अब इसके बारे में नीचे यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। हदीस के जो कोई हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोए या रोने की सूरत बनाए उस पर जन्नत वाजिब है, ये हदीस है। फिर इसके बारे में लिखा है कि जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने से मंसूब है। इस हदीस की सेहत के बारे में हमारे सैयद मोहतरम जनाब मर्जा आलिउल क़द्र आयतुल्लाह सिस्तानी की क्या राय है, ये सवाल है। इसका जवाब लिखा है, आइए मिलकर पढ़ते हैं कि कई रिवायत में कि जिनमें से बाज़ मोतबर भी हैं, ऐसे शख्स के लिए जन्नत का वादा किया गया है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया जारी करे। और बाज़ रिवायात में ऐसा ही मफ़हूम उस शख्स के लिए भी वारिद हुआ है कि जो रोने की सूरत बनाए या कोई शेर कहे और उस पर दूसरों को रुलाए। और इस बात में कोई ताज्जुब भी नहीं है क्योंकि जन्नत का वादा दोनों फ़िरक़ों की अहादीस में कई आमाल के सिलसिले में किया गया है। अलबत्ता ये बात मालूम रहे कि इससे मुराद ये नहीं कि मुकल्लफ अजाब से अमान का इत्मीनान कर ले, यहाँ तक के वाजिबात को तर्क कर दे या महरमात का इर्तिकाब करने लगे। हालांकि महरमात के इर्तिकाब पर आयत कुरानी में जो शदीद अजाब की खबर दी गई है उसके होते हुए मुकल्लफ को अजाब से इत्मीनान
ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان پھر ہے، حالانکہ یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ پس در حقیقت ان آیات کی روشنی میں ان روایات کا مفہوم یہ ہوا کہ مفروضہ عمل پر جنت کی جزا اس وقت ہوگی کہ جب وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو، کیونکہ بعض اوقات گناہ عمل کی قبولیت میں اس طرح رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ عمل قابل قبول ہی نہیں رہتا کہ وہ انسان کو جزائے جنت پر فائز کرے یا جہنم سے بچا سکے۔ تعبیر دیگر وہ عمل جس پر جزا کا وعدہ کیا گیا ہو۔ پھر آگے لکھا ہے کہ البتہ تے بے الف کاف چھوٹی ہے، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے رونے کی شکل بنانا، تو اس سے مراد دوسروں کے سامنے فقط رونے کا اظہار کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس بات کو حق جانتا ہو اور اگر اس کی خاطر رونا چاہے مگر کسی وقت وہ اپنے دل و شعور میں وہ نمی محسوس نہ کرے کہ جس سے خود بخود گریہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر گریے کو طاری کرنے کی کوشش و زحمت کرے، شاید کہ اس کا دل مائل ہو جائے اور اس کے احساسات و مشاعر ندائے عقلی کے سامنے موم ہو جائیں، اور اس معانی میں بھی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس شخص کے لیے کہ جو ذکر اللہ سبحانہ پر روئے پہ یہ رونے کی صورت بنائے، جیسا کہ کئی علماء نے اشارہ کیا ہے کہ جن میں سے ایک علامہ عبد الرزاق المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مقتل الحسین علیہ السلام میں بھی واضح کیا ہے۔ اور یہاں پر نیچے لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سیستانی www.sistani.org۔ چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں، اگلی صفحے پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت اپنے وصیت نامے میں فرمایا، پڑھتے ہیں کیا فرمایا کہ میرا یہ قیام بڑائی، سرکشی، فساد اور ظلم کے لیے نہیں ہے، میرے قیام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں؟ فرمایا کہ ہاں میرے فرزند۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کامل الزیارات، صفحہ نمبر 108، بہار الانوار، جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 280۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہوا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمانی فرشتوں نے گریہ کیا اور زمین پر جنوں اور ہوا میں پرندوں نے بھی نوحہ خوانی کی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 54، صفحہ نمبر 74 اور عوالم، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 485۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کربلا میں اہل قصہ کے سب جانشین موجود تھے۔ اب اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر موجود تھے۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار شبیہ امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا شبیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام شبیہ امام حسن علیہ السلام کے طور پر موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس موجود تھے۔ اس لحاظ سے اس مارکہ حق و باطل میں اہل قصہ کی مکمل نمائندگی موجود تھی۔ آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں، اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو بابا علیہ السلام کی لاش پر گرایا، سسکیاں لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو فرمایا کہ میں نے عالم بے ہوشی میں سنا کہ میرے بابا فرما رہے ہیں کہ اے میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ تشنہ لب کو یاد کرنا، جب بھی کسی مسافر و شہید کے بارے میں سنو تو میری غربت پر گریہ کرنا۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 31 اور عزائے آل احمد، صفحہ نمبر 330۔ اب یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے کہ اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو وہ حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ہیں۔ اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن شبیب، شین سے ہے، شین بے یہ بے، اے ابن شبیب رضی اللہ، اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام پر گریہ کرو۔ ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے 18 افراد مارے گئے جن کی مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پس ان کے قتل پر 7 آسمان اور زمینوں نے
گریہ کیا. سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 286. آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں. یہاں پر ہیڈنگ ہے مراسم عزاداری اور ملک و شہر و علاقے کا عرف عین ر ف. عزاداری کی کیفیت کو ہر شہر اور علاقے کے عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور جب تک شارع مقدس شین الف ر عین شارع مقدس عزاداری کی کسی خاص قسم کے بارے میں ممانعت نہ کرے اور عزاداری کی کوئی خاص کیفیت اسلام اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے بنیادی اصولوں اور قدروں سے منافات میم نون الف ف الف ت منافات نہ رکھتی ہو، ہر جائز و مباح رسم عزاداری اپنے علاقے اور شہر میں رائج طریقے کے مطابق انجام دی جائے. اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اللہ سے دعاؤں میں انہیں وسیلہ قرار دیں. یہ ہیڈنگ ہے. اب اس کے بعد نیچے تفصیل سے لکھا ہے کہ مرحوم آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے حق شناس، تم علی اصغر علیہ السلام سے توسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس علی اصغر علیہ السلام جیسی شخصیت نہیں ہے؟ حوالہ ہے عبد کریم شرح حال اخلاقی و عرفانی و تربیتی آیت اللہ حق شناسی. نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے عرش پر مجلس. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پنجتن پاک کے نام یاد کرائے تو حالت یہ تھی کہ 5واں نام حسین علیہ السلام آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ حسین علیہ السلام آپ کی ہی اولاد سے ہوں گے، ان پر اتنے مصائب پڑیں گے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر مصیبت بےمانی ہوگی. انہیں غریب الوطنی کی حالت میں 3 دن بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور اس وقت ان کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا. وہ فریاد و استغاثے کی صدا بلند کریں گے، مگر ان کے استغاثے کا جواب صرف تلواروں سے دیا جائے گا اور انہیں گوسفند کی طرح ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں نے امام حسین علیہ السلام پر اس طرح گریہ کیا کہ جس طرح وہ عورت گریہ اوزاری کرتی ہے کہ جس کا جوان فرزند مر گیا ہو. حوالہ ہے گفتار انبیاء آقائے محمد مہدی تاج لنگروی. اگلے صفحے پہ لکھا ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات. یہ ہیڈنگ ہے. نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 1 سال تک آسمان سرخ رہا، اور یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام پر بھی اسی طرح آسمان سرخ ہوا، اور آسمان کی سرخی اس کا رونا ہے. حوالہ ہے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 216. پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر امام زمانہ علیہ السلام کی عزاداری. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے نقل ہونے والی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، خدا کی قسم میں دن رات آپ علیہ السلام کی مظلومیت و مصیبت پر عزاداری کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 320. پھر لکھا ہے معصومین علیہ السلام کے معیار پر مجلس عزا برپا کریں. یہ ہیڈنگ ہے. اور اس حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے محبین کو یہ پیغام پہنچا دو کیا کہ ہمارے لیے مجالس سے عزا کا اہتمام کریں. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 287. پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فضیل، کیا مجلس عزا قائم کرتے ہو اور ایک دوسرے سے ہماری احادیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 282. پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند
بند عالم اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے امر کو کیسے اور کس طرح زندہ کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو ان کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے بہترین کلام کا علم ہو جائے تو وہ ہماری اتباع کرنے لگیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ پھر لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام یاد آئیں تو کیا کریں؟ یہ سوال بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہیڈنگ بھی ہے۔ اب لکھا ہے کہ مفاتیح الجناح میں امام حسین علیہ السلام کی مطلقہ زیارات میں پہلی زیارت کے مقدمے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، اگر ایسا ہوتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ آپ علیہ السلام پر دور اور نزدیک سے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسری جگہ پر یہ مختصر زیارت بھی ذکر ہوئی ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوالہ ہے کامل الزیارات باب نمبر 96 صفحہ نمبر 287 اور حدیث نمبر 2۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام کے لیے وہ مقام و مرتبہ ہے کہ روز قیامت تمام شہداء ان پر رشک کریں گے۔ حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 333۔ پھر لکھا ہے آگے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام سے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی کا توسل، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس میں نیچے لکھا ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین آقائے یسربی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ گل پائیگانی رحمۃ اللہ نے ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام مخصوص کیا ہوا تھا کہ جب بھی آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی کو کوئی مشکل و پریشانی ہوتی تو اس ذاکر امام حسین علیہ السلام کو بلاتے اور اس سے مصائب حضرت علی اصغر علیہ السلام پڑھنے کی درخواست کرتے۔ حوالہ ہے بحوالہ کتاب باب الحوائج حسین دشتی۔ پھر اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے روز قیامت اللہ کے حضور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فریاد، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کا خون آلود لباس لے کر میدان محشر میں داخل ہوں گی اور پھر عرش خدا کے پاس کھڑی ہو کر کہیں گی کہ اے خدا عادل، میرے اور میرے بیٹے کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ خدا کی قسم، خدا اپنا خاص حکم میری بیٹی کے بارے میں صادر فرمائے گا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے مناقب علی بن ابی طالب علیہ السلام اور صفحہ نمبر 66، اور اس کے بعد لکھا ہے ینابع المودت القربی قندوزی، ذرا مختلف موٹا سے لکھا ہوا ہے اس لیے ذرا دھندلا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔ آگے لکھا ہے عزاداری کے مستحبات اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سستی نہ کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مرحوم آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی اپنی وصیت میں فرماتے ہیں عزاداری کے مستحبات اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سستی نہ کرنا اور ہر ہفتہ مجلس برپا کرنا، چاہے 2-3 آدمیوں پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو، کیونکہ سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس و عزاداری کئی امور میں آسانی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آدمی اپنی عمر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک معصومین علیہ السلام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی تعزیت مجلس کی صورت میں پیش کرتا رہے یا ان کی زیارت کو انجام دیتا رہے، پھر بھی ان بزرگواروں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہفتے میں ایک دفعہ مجلس نہیں کروا سکتے تو محرم کے پہلے عشرے کو کبھی ترک نہ کرنا۔ حوالہ ہے یاد نامہ بزرگ داشت آیت اللہ علی آقا قاضی۔ نیچے اگلے اسی صفحے میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ خدایا ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب پر رو رہی ہیں۔ حوالہ ہے مفاتیح الجناح زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ عزاداری امت کے اتحاد کی مظہر ہے۔ اس حوالے سے اس ہیڈنگ کے نیچے تفصیلات ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے 1400 ہجری میں اول ماہ محرم سے
پہلے واعظین و ذاکرین و علماء قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید کربلا علیہ السلام نے ہمیں متحد کیا ہے، اس عزاداری نے ہمیں اتحاد کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان کے چبائے ہوئے لقمے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے اتحاد کو چھیننا چاہتا ہے۔ استعمار کے ایجنٹوں نے علماء اور نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے۔ دونوں طرف سے نفرت انگیز باتوں نے باہمی نفرتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ عظمت شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد فرمایا، خدایا اس بچے کی شہادت تیرے نزدیک صالح کی سواری کو مارنے سے کم نہیں۔ حوالہ ہے فرسان الحجا، فیر سین الف نون الف لام ہے یہ جیم الف اور پھر حمزہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272، اور پھر لکھا ہے کہ خدایا اگر آج فتح اور نصرت ہمارے مقدر میں نہیں تو اسے اس دن کے لیے قرار دے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ حوالہ ہے خوارزمی مقتل الحسین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، اور اس کے بعد اگلے صفحے پہ لکھا ہے نہر فرات کی فضیلت، لکھا ہے فرات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر تھا۔ حوالہ ہے ابن شہر آشوب مناقب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351۔ ساتھ ہی لکھا ہے یہی یعنی کہ نہر فرات کی جو فضیلتیں دی گئی ہیں، یہاں پر 4 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ پہلی میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتح کے سال امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کے وقت آب فرات زیادہ ہو جائے گا اور کوفے کے گلی کوچوں میں بہنے لگے گا۔ حوالہ ہے طبرسی ترجمہ اعلام الورا، صفحہ نمبر 586۔ پھر لکھا ہے کہ ایک روایت میں فرات کو مومن اور بہشتی نہر کہا گیا ہے۔ حوالہ ہے کلینی اصول کافی، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 392، اور آخری میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے پہلے نہر فرات کے پانی سے غسل کرنا گناہوں کا بخشش کا ذریعہ ہے۔ حوالہ ہے روضۃ الواعظین، صفحہ نمبر 320۔ اور اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک سجدہ گاہ جیسی شکل بنی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے یا حسین، اور اوپر لکھا ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات، لکھا ہے علامہ شبلنجی نے کتاب نور الابصار صفحہ نمبر 213 پر تحریر کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو سارے آسمان پر لالی چھا گئی اور سورج کو گہن لگ گیا، یہاں تک کہ نصف النہار کو ستارے نظر آنے لگے۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہم آئے ہیں، یہاں لکھا ہے امام معصوم علیہ السلام کیسی مجالس اعزا کو پسند کرتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک فضیل نامی صحابی سے فرمایا کہ کیا تم مجلس قائم کرتے ہو اور ایک دوسرے سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور دینی معارف کی گفتگو کرتے ہو؟ تو فضیل نے جواب دیا کہ جی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی مجالس کو پسند کرتا ہوں، ہمارے مکتب کو باقی رکھو، خدا بند عالم اس شخص پر رحمت کرے جو ہمارے مکتب کو باقی رکھے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 392۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو ہم یعنی ہمارے مصائب کو یاد کرے یا ہماری یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، خواہ وہ آنسو کم ہوں، خدا بند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حوالہ ہے کتاب عاشورہ، اور ساتھ میں عاشورہ اچھا کچھ ایسا ہے جو کہ پڑھنا تھوڑا سا دشوار ہو رہا ہے۔ پھر لکھا ہے انگیز ہا، پھر لکھا ہے رویدادہا پیام دہا، زیر نظر آیت اللہ مکارم شیرازی، صفحہ نمبر 82۔ ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ آگے لکھا ہے کہ وہ دعا جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو تعلیم دی، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے کیا کچھ لکھا ہے آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ وقائل ایام میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر اور جنگ خندق کے موقع پر پڑھی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ امام زین العابدین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، اور جو کہ اہم حاجتوں، سخت مصیبتوں اور غم اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اچھا اس میں عربی لکھی ہوئی تو ہے،
کچھ جو اعراب ہیں وہ تھوڑا تھوڑا دھندلائے ہوئے ہیں، لیکن جو آسان لگا وہ ہم پڑھ لیں گے. اردو کا ترجمہ تو یقیناً پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ سکیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم. اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ واسطہ دیتا ہوں یاسین و قرآن حکیم کا، اور واسطہ دیتا ہوں طٰہٰ اور قرآن عظیم کا. اس کے بعد لکھا ہے یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر. اے وہ جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں پر قادر ہے، اے وہ کہ جو دلوں کی باتیں جانتا ہے. اور اب آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے یا منفسن عن المکروبین یا مفرجن عن المغمومین، جو دکھیاروں کے دکھ درد کو دور کرتا ہے اور غم زدوں کے غم مٹاتا ہے. پھر لکھا ہے یا ارحم الشیخ الکبیر یا رازق طفل صغیر. اے بوڑھے پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے بچے کو روزی دینے والے. پھر لکھا ہے یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی کذا و کذا. اے وہ جسے شرح بیان کی ضرورت نہیں، رحمت فرما سرکار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میری یہ حاجت قبول فرما. قضا و قضا کی جگہ اپنی حاجت کا ذکر کریں یہاں پر. اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 92 اور اصول کافی. چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہیڈنگ ہے غم حسین نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے. لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کے روزے مصیبت و شہادت نے ہماری پلکوں کو زخمی اور ہمارے اشکوں کو جاری کر دیا ہے. ہمارے عزیزوں کو سرزمین کربلا پر نامحرموں کے سامنے رسوا کیا اور ہمارے لیے روز قیامت تک غم و اندوہ کا سر و سامان کر دیا ہے. پس ایسے مظلوم بے کس حسین علیہ السلام پر رونے والوں کو رونا ہی چاہیے. یقیناً آپ علیہ السلام پر گریہ زاری کرنا بڑے 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 گناہوں کو محو کر دیتا ہے. یہاں پر 4-5 حوالہ جات ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کچھ آپ تک پہنچاتے ہیں. بہار الانوار الجامع اب یہاں مٹا ہوا ہے. اخبار الائمہ الاطہار علامہ محمد باقر مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 283. اور اس کے بعد ہے کہ یہاں مؤسس الوفا سال طبع 1414 ہجری فی قاف اور بیروت لبنان، اور بریکٹ میں لکھا ہے نقل از امالی شیخ صدوق مجلس 27 صفحہ نمبر 128. اور اقبال الاعمال طبع جدید سید ابن طاؤس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28. اب اس کے بعد لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کی محرم الحرام میں داخلی اختلافی مسائل پر بات چیت سے ممانعت کی تاکید. یہ تفصیل ہے اور یہ مطلب یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ تفصیل سے ہے. اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے محرم الحرام سے پہلے خطبہ و ذاکرین علماء کو کچھ تاکیدات کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سید الشہداء کی مجلس کی شان کے خلاف ہے کہ شیعوں کے فکری اور دین کے شعائر کے اختلافات میں پڑھا جائے، کیونکہ ایسے اختلافات میں پڑھنا اس بات کا سبب بنے گا کہ مجلس کا رخ ایک خاص گروہ کی طرف ہو جائے یا معاشرے میں بے نظمی یا مومنین میں اختلاف کا باعث ہو، جبکہ مجلس اعضاء کا مقصد وحدت کے پرچم کو بلند کرنا ہے. اور یہی نور حسینی علیہ السلام کا راز ہے جس میں سید الشہداء کے چاہنے والوں کے دل کو ایک راستے اور ایک دوسرے کی ہمدستی پر اکٹھا کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہاں لکھا ہے، بڑا لکھا ہے، چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس یہی لکھا ہے. اور اس کے بعد اس میں جو حوالہ ہے نیچے وہ لکھا ہے، حوالہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھا، یہی چیز عربی میں لکھی تھی. اس کے بعد لکھا ہے آیت اللہ خامنائی سے کیا گیا ایک استفتاء. وہ کیا ہے؟ وہ بڑی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ مومنین مراسم عزاداری کے سلسلے میں آپس کے اختلافی باتوں اور جھگڑوں سے پرہیز کریں. یہ ہیڈنگ ہے. اس کے نیچے لکھا ہے لازم ہے کہ مومنین ایسے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق برقرار رکھیں.
اختلاف اور تفرقے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے دشمن کو نفوذ اور دین کو کمزور کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے امور میں با تجربہ افراد یا مقامی عالم دین سے رہنمائی و مشورہ کریں۔ اور یہاں پر حوالہ جو دیا گیا ہے وہ تو حوالہ موضوع عزاداری مراسم میں، اب یہ تھوڑا سا مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال یہ آیت اللہ خامنائی کے سے سوال کیا گیا تھا جس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہیڈنگ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام کا اخلاق، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اخلاق و صفات میں بالکل میری شبیہ ہے۔ حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے بھائی بہن کی محبت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے ایک مرتبہ دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ محو خواب تھیں اور سورج کی کرنیں آپ سلام اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر پڑ رہی تھیں۔ ممکن نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سائے کا انتظام کر پاتے، لہٰذا خود اس طرح بہن کے قریب کھڑے ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کا سایہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پر پڑنے لگا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ تمازت آفتاب سے بچی رہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے زندگانی حضرت زینب علیہ السلام رسالتی از خون و پیام ڈاکٹر علی قائمی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے قاتلوں پر امام زمانہ کی لعنت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام بر عبداللہ بن الحسین کہ جو شیر خوار بچہ تھا جس کو تیر مارا گیا، جس کا خون آسمان کی طرف اچھالا گیا، کہ جس کا سر باپ کی گود میں کاٹا گیا، خدا کی لعنت ہو ہرملہ بن کاہل اسدی اور اس کے ساتھیوں پر کہ جنہوں نے بچے پر تیر چلایا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے مراسم عزاداری، سائٹ پہ ایک سائٹ پہ لکھا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مراسم عزاداری سے طاغوت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اب لکھا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے 29 شعبان 1402 ہجری کے دن تہران و قم کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عالمی طاقتیں اس وقت تمام تر وسائل کے ساتھ آپ کے خلاف متحد ہو چکی ہیں، اگر انہیں شکست دی جا سکتی ہے تو صرف مجالس عزا کے ذریعے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کا بڑے بھائی کا احترام ملاحظہ کیجیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور بھائی کے سامنے بولنے سے پرہیز کرتے تھے، کبھی بھی امام حسن علیہ السلام سے قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے، اور جہاں وہ دونوں موجود ہوتے تھے کبھی بھی بولنے میں سبقت نہیں کرتے تھے اور اظہار خیال نہ کرتے تھے، حتیٰ اس کے باوجود کہ مدینے میں جو جود و سخاوت کے حوالے سے شہرت تام رکھتے تھے، مگر سخاوت اور بخشش میں بھی آپ علیہ السلام کی کوشش رہتی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ مروی ہے کہ ایک محتاج شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام حسن علیہ السلام نے کچھ رقم امداد کے طور پر اس کو عطا کی، اور پھر مزید مدد حاصل کرنے کی غرض سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام حسین علیہ السلام نے بھائی حسن علیہ السلام کی عطا کردہ رقم سے آگہی حاصل کرنے کے بعد بھائی کے احترام کا پاس رکھتے ہوئے اس شخص کو امام حسن علیہ السلام کی عطا کردہ رقم کی نسبت 1 دینار کم کر کے عطیہ دیا۔ حوالہ ہے شیخ صدوق الخصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 333۔ اب اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے السیدہ سکینہ بنت الامام الحسین علیہ السلام۔ جب امام حسین علیہ السلام الوداع کے لیے تشریف لائے اور جناب سکینہ نے رونا شروع کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آنسو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس لیے میرے دل کو مزید نہ تڑپاؤ، ہاں جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تب تمہیں اختیار ہے کہ جتنا چاہو گریا کرو، لیکن بیٹی جب تک تیرا باپ زندہ ہے تمہارے آنسو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، تم میرے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار ہو۔
ہائے مولا. یہاں پر حوالہ لکھا ہے مقتل مطہر شیخ مرتضیٰ مطہری صفحہ نمبر 264. اور آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات. اب یہاں پر لکھا ہے علامہ ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل رونما ہوا اس دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا تازہ خون نکلتا، یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. ساری دیواروں سے تازہ خون جوش مار کر نکلنے لگا. پھر لکھا ہے منکر و نکیر کی عزاداری. آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے مشہد مقدس کے عظیم عارف و آیت اللہ مرحوم حسن علی نخوت کی اصفہانی جو کہ صحن عتیق یعنی صحن انقلاب میں سونے والی سبیل کے سامنے دفن ہے، جب 17 شعبان 1361 ہجری قمری میں مشہد میں انتقال فرما گئے تو ایک مومن نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا تو 2 فرشتے منکر و نکیر میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے. توحید و نبوت کے بارے میں سوال کیے، میں نے جواب دیا. اس کے بعد جب امامت کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اماموں کے نام لینا شروع کر دیے. امیر المومنین علی علیہ السلام کا نام لیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام لیا. جب میں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو مجھے ان کے مصائب یاد آ گئے اور اچانک میں رونے لگا. تو منکر و نکیر بھی رونے لگے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس کو آزاد کر دو، یہ جانے اور امام حسین علیہ السلام جانے، سوالات کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر وہ چلے گئے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جب قبر میں منکر و نکیر آئے انہوں نے میرے بدن کو سونگھا اور جب انہیں میرے بدن سے حسین علیہ السلام کی خوشبو آئی تو اپنے آنے سے بھی شرمندہ ہو گئے. حوالہ ہے داستانہائی شگفت آیت اللہ شہید دستغیب صفحہ نمبر 78. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کربلا کی عظیم کامیابی میں شراکت کا عمل، یہ ہیڈنگ ہے. یہاں لکھا ہے ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کے جیسا ثواب حاصل کرو تو پس جب بھی حضرت علیہ السلام کو یاد کرو تو کہو کہ اے کاش میں بھی ان حضرات کے ہمراہ ہوتا تو عظیم کامیابی پر فائز ہو جاتا. حوالہ جات ہیں 2-3 ہیں. عیون اخبار رضا علیہ السلام شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299، الامالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 129، اقبال الامال طبع قدیم سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 544 اور بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 286. آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں. تبرکات عزاداری کو بنانے، سنوارنے اور سجانے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، یہاں پر ہیڈنگ ہے. اب لکھا ہے کہ سوال کیا گیا کہ کیا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مراسم عزاداری میں شہدائے کربلا کے تابوت، علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، حضرت قاسم کی محمل، ذوالجناح امام حسین علیہ السلام اور علم حضرت عباس علیہ السلام کو بنانا، آراستہ کرنا اور اسے سجانا حرام ہے یا سوالیہ نشان ہے؟ تو جواب میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی اگلا سوال ہے، لکھا ہے کہ اچھا اس میں بریکٹ میں اس کے نیچے لکھا ہے کہ جواب نمائندہ آیت اللہ سیستانی استفتاء سیکشن آقائے مرتضیٰ مہری. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ آیا نہیں اگلا سوال نہیں ہے، یہی سوال ہے جس کو عربی میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. چلیں پھر اب آگے چلتے ہیں. 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس علیہ السلام کا خطبہ، یہ ہیڈنگ ہے. اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ کیا تم مخلوقات کے امام کے لیے اس گھر بریکٹ میں لکھا ہے خانہ کعبہ کا راستہ بند کرتے ہو جن کو اس گھر پر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق حاصل ہے؟ اور دیکھو اگر خدا کے بلند و بالا رازوں سے بھرا واضح حکم نہ ہوتا اور اس میں مخلوق کی ایک بڑی آزمائش پوشیدہ نہ ہوتی تو تم سب یہ دیکھتے کہ یہی کعبہ پرواز کرتا ہوا خود میرے آقا و مولا علیہ السلام کے پاس آ جاتا اور آپ علیہ السلام کی عظمتوں کا برملا اظہار کرتا. میرے مولا علیہ السلام نے خود یہاں تشریف لا کر کعبے کو عزت و اکرام و بزرگی کا شرف عطا فرمایا ہے. اس میں شک نہیں کہ جس حجر اسود کو سارے لوگ چومتے ہیں وہ حجر اسود خود میرے مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک کے بوسے لیتا ہے. اب لکھا ہے
अच्छा, यहाँ पे नाम मौला अली नहीं लिखा था कि वो हिजर अस्वद खुद मेरे मौला अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक के बोसे लेता है, ये लिखा है बस। अब ब्रैकेट में नीचे लिखा है बहवाला किताब खतीब काबा मौलिफ अली असगर यूनसियान बतकरीज़ आयतुल्लाह जवाद करबलाई। अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग है मरसिया ख्वानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की नुसरत है, ये हेडिंग है। इस हवाले से लिखा है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए दाबल दाल एन बे लाम, ए दाबल हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम के लिए मरसिया पढ़ो, तुम जब तक ज़िंदा हो हमारे मददगार और मदहा ख्वाह रहो और जितना मुमकिन हो सके हमारे ज़िक्र से कोताही ना करो। हवाला है जामे अहादीस उश्शिया जिल्द नंबर 12 और सफ़ा नंबर 567। अगले सफ़े की जानिब हम आ गए हैं। हज़रत उम्मुल बनीन से तवस्सुल और मुश्किलात से निजात। इस हवाले से लिखा है कि आयतुल्लाह सैयद महमूद हुसैनी शाहरुदी मुतवफ़ी 17 शाबान 1394 हिजरी कमरी फरमाते हैं कि मैं मुश्किल औक़ात में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को 100 मरतबा सलवात हदिया करता हूँ और अपनी मुश्किलात से बखूबी बाहर आ जाता हूँ। हवाला है किताब चेहरा दरख्शां कमर बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 मौलिफ अली रब्बानी खलखानी खल खाली खेलाम खे अलिफ लाम छुटिए। और अब अगले सफ़र पर लिखा है हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास पहुँचे और आपने अपने बेटे को आपने अपने आप को बेटे पर गिरा दिया और अपने रुखसार बेटे के रुखसार पर रख दिए। हवाला है सैयद बिन ताऊस अल-लहूफ सफ़ा नंबर 4। फिर लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम ने कौम अशकिया के हक़ में यूँ बद्दुआ की कि अल्लाह उस कौम को कत्ल करे जिसने तुम्हें कत्ल किया। और यहाँ पर हवाला है शेख मुफीद अल-इरशाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 106 और हल्ली इब्न नुमा मुसीरुल अहज़ान सफ़ा नंबर 247 अबी मुखनफ़ वक़अतुल लुत्फ़ और आगे लिखा है 27। फिर लिखा है कि फिर फरमाया कि ए बेटा ये कौम अपने खुदा की निस्बत किस कदर गुस्ताख और बेशरम है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीन करते हैं। फिर फरमाते हैं मेरे बेटे तेरे बाद इस दुनिया पर तुफ़ है। हवाला है सैयद बिन ताऊस अल-लहूफ सफ़ा नंबर 139 शेख मुफीद अल-इरशाद सफ़ा नंबर 459। और एक सफ़ा और पढ़ लेते हैं। टाइम तो हमारे पास 39 मिनट्स हो चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के कटे हुए बाजू शफाअत के लिए काफ़ी हैं। और इस हेडिंग के हवाले से लिखा है कि रिवायत की गई है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि मेरी बेटी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछो कि उम्मत की शफाअत और निजात के लिए क्या सामान है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तक पहुँचाएंगे। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जवाब में कहेंगी कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू मकाम शफात के लिए काफ़ी हैं। हवाला है मआली सिब्तैन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 452। फिर लिखा है वक्त शहादत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अब्बास को तलब फरमाया और अपने सीने से लगा कर फरमाया बेटा जल्द ही रोज़ क़यामत तेरे वजूद से मेरी आँखें रोशन हो जाएंगी। हवाला है उर्दू तर्जुमा मौत के बाद क्या होगा अल्लामा मोहम्मद मोहम्मदी इश्तहार दी सफ़ा 285। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले सफ़े पे इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।